बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, मुल्क की मईशत का पहिया जिस तेज़ी से घूमना चाहिए था, चलना चाहिए था, वो तो ना चल सका, लेकिन जब उसको कोई तकाशका लगा के चलाने की कोशिश की जाती है तो फिर कोई ना कोई ऐसी सियासी चिंगारी और ऐसी जो है वो आग लगाने की कोशिश की जाती है कि जिससे फिर से लोगों के जहन में बहुत सारे खदशात, वसवसे, अंदेशे और ख़ास तौर पे उन दिनों जब दहशत गर्दी फिर से सर उठाने की कोशिश कर रही है। अगरचे हमारा अज़्म है सबका बहैसियत मजमूई कि ऐसे कोई भी अब साजिशी अनासर उनका कला कमा करना होगा और तमाम फोर्सेस हमारे सिपा सालार, हमारे चीफ़ एग्जेक्टिव, वज़ीर आज़म और जितनी भी सियासी क़यादत है वो सारी एक ज़बान है। लेकिन दूसरी जानब इन्हीं हालात में जेल बरो तहरीक की बात कर दी जाती है तो फिर से लोगों के जो हैं वो कान भी खड़े हो जाते हैं कि क्या होने लगा है और क्यों कर होने लगा है। ऐसी सारी सूरत हाल में हमें यकीनन इकाई दिखाना भी होगी, बताना भी होगी, समझाना भी होगी और मुल्की मामलात को बेहतर करना होगा, मसाइल को हल करना होगा। लेकिन ये जेल बरो तहरीक उस मौके पर जब हमें इत्तेहाद की, यगानगत की ज़रूरत है, उस मौके पर ये क्यों कर है। आज कोशिश करेंगे इस पे बात करने की और साथ ये भी बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र, सीनियर नायब सदर मरियम नवाज़ शरीफ, उन्होंने रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया और जहां वो कल बरादरम सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में कह रही थी कि वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन नहीं हो सकता, उसी बयानिए में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और बहुत सारी गुफ्तगू बड़ी तफसील से उन्होंने की। लेकिन आज रावलपिंडी वर्कर्स कन्वेंशन में जब हमने देखा कि जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो भी मौजूद थे और वो अफवाहें भी दम तोड़ गईं जो लोग कह रहे थे कि लो जी मुस्लिम लीग नून से लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं, वो भी आज देख लिया सब ने स्टेज पे इकट्ठे। और जिस तरह मरियम साहिबा ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जिक्र किया बार बार और ये भी कहा कि ये वो क़यादत जो बैठी हुई है, हनीफ अब्बासी थे, राना सनाउल्लाह भी बैठे हुए थे, कि ये जेल में गए और एक दफ़ा भी हम रोए नहीं। मैं अपने वालिद की उंगली पकड़ के जब आई और मेरी 14 साला बच्ची के सामने मुझे जब अरेस्ट किया गया तो वो रो रही थी और मैं उसे हौसला दे रही थी, हम रोए नहीं। लेकिन जो रोए वो दो दो दिन में ही रोने लग गए और वो भी सब ने देखा कि किस तरह आहुजारी थी और बिलखना था और फिर आंसू छुपाने की कोशिश भी थी। ये भी हमने देखा, टीवी चैनल्स ने वो दिखाया, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आया और वो सब कुछ हम देखते चले गए कि अपने बच्चों के सामने हम किस तरह जाएंगे उस पे तो आप दीदा हुआ जा सकता है, लेकिन जब बाप और बेटी को, और फिर हमने उससे पहले ये देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, उन्हें तो शहीद कर दिया गया और उसके बावजूद पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा। ये जो मौजूदा पीटीआई की सियासी जो क़यादत है, पीटीआई की जो क़यादत है, वो जेल बरो तहरीक को बहुत आसान समझ रहे हैं और क्या ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसे हैं कि लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो है वो गिरफ़्तारियाँ दे देंगे। इसी पे आज बात करेंगे और आज आपको लेके कोशिश करेंगे, पेशावर भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे, मुल्तान की भी कोशिश करेंगे और जय्यद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब आगा इकरार हारून मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब आपके आने का। और स्काइप पे मेरे साथ हैं सदर पेशावर प्रेस क्लब जनाब अरशद अज़ीज़ मलक। बहुत शुक्रिया मलक साहब आपके वक्त देने का। मलक साहब, चले आपसे ही शुरू कर लेते हैं। आप पेशावर में हैं तो पेशावर की जेलों में कितनी गुंजाइश है और कितने लोग गिरफ्तारियां दे देंगे? बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं तो इससे आगाज़ करूंगा, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पे आप सियासत करें, अफरा तफरी पैदा करें। मुल्क की मईशत आपके सामने है, जिस तरह मईशत की हालात हैं। और हाल ही में आपने देखा पेशावर में जो वाक़या हुआ, हमारा ये ख्याल था कि जब पेशावर का वाक़या हुआ तो ये सारी सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाएंगी ताकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है इसका मुकाबला किया जा सके, इकॉनमी जो ख़राब हो गई है उसको ठीक किया जा सके। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो हैं बड़े डेस्परेट हैं। उसकी वजह ये है कि उनके पास वफाकी हुकूमत थी, वो उनके हाथ से निकल गई। उसके बाद उन्होंने जो है
पंजाब की हुकूमत और केपी की हुकूमत ख़त्म कर दी। हालांकि देखिए, आप इतना बड़ा सूबा पंजाब आपके पास था, केपी आपके पास था, आप काम करते, आप डिलीवर करते, और डिलीवर करने के बाद जब आम इंतखाबात का ऐलान होता तो आप वहाँ पे जाते अवाम के सामने और वोट लेते। अगर आप जीते आप दोबारा हुकूमत बनाते, लेकिन वो तोड़ के शायद पता नहीं मशवरा जिसका भी था और इनकी अपनी मशावरत थी, जो मेरे ख्याल में एक बहुत गलत फैसला था और आज इनको पछतावा भी इस चीज़ का है। अब उस चीज़ को काउंटर करने के लिए इनके ख्याल में ये है कि कोई ना कोई एहतजाज जारी रखा जाए, मुल्क में अफरा तफरी चलती रहे, कोई भी जो है ना अब देखिए, अब जेल भरो तहरीक, तो अब जेल भरो तहरीक ठीक है कि दुनिया में जेल भरो तहरीक चलती हैं, लेकिन आप अपने मुल्क को भी देखें। फिर ये है कि अगर इमरान खान साहब मेरे ख्याल में खुद पहले गिरफ्तारी दे दें तो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और उनके जो वर्कर हैं वो भी मोटिवेट होंगे। तो अभी तक तो महसूस नहीं हो रहा कि जो तहरीक इंसाफ के नहीं, लीडर्स हैं, मलक साहब वो तो अदालत में पेश नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं 70 साल के बुजुर्ग हैं और जख्मी हैं तो वो नहीं आ सकते, तो कैसे फिर जेल भरेंगे वो? मैं तो इसी पे सोच रहा था कि उस दिन आपने देखा कि दो दिन जो है लाहौर हाई कोर्ट ने उनको 8 मौके दिए कि अभी आप आ जाएं और अभी आ जाएं। ऐसा किसी आम आदमी को इतनी सहूलत मिलती है कि आप मुझे किसी अदालत में आप बता दें कि आप ना जाएं और अदालत आपके लिए बैठी रहे और आपको कहे कि जी आप 6 बजे तक आ जाएं, आप 8 बजे तक आ जाएं, आप सुबह आ जाएं, आप दोपहर को आ जाएं, आप शाम को आ जाएं। तो मुसलसल एक उनको टाइम मिलता रहा, लेकिन वो नहीं आए। भाई अगर आपने जमानत नहीं करवानी ना करवाएं, तो आके फिर आप गिरफ्तारी दे दें, ताकि एक मामला तो शुरू होना चाहिए आपसे। तो अगर आप गिरफ्तारी दे देंगे, उसके बाद जो इनकी मरकजी लीडरशिप है, परवेज खटक साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, ये जो इनके मुराद सईद हैं, ये सब गिरफ्तारियां दें। उसके बाद मेरा ख्याल है सूबों की तरफ आएँ। तो अब देखना ये होगा कि नहीं, लेकिन मलक साहब जो आपने नाम लिए हैं, परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब का, लेकिन आज मरियम साहब अभी अपनी तकरीर में कह रही थी, मैंने भी जो हमारे नाज़रीन को भी दिखाया गया कि वो क़यादत जो 2-2 दिन के लिए अंदर गई थी, 8 दिन के लिए, उनके नौहे और बैन तो देख लिए पूरी दुनिया ने। तो क्या समझते हैं, परवेज़ खटक साहब मुतम्मल है इस रिस्क को उठाने का? आपको चेयरमैन नैब की बात अगर याद हो, साबका चेयरमैन नैब की, तो कहते थे मैं अंदर इसलिए नहीं करना चाहता कि कुछ पता नहीं चलता। हकीकत ये है कि जब ये लोग जब निकलेंगे ना जी, और अगर देखें आप 25 मई को भी तो लोग आए थे ना, कहा गया था जी 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। तो आप मुझे बताएं, क्या वहाँ पे कोई 20,000 लोग आए, 2,000 लोग आए, कितने लोग आए वहाँ पे? और फिर वो लोग चले भी गए। तो अब अगर ये लोग कहते हैं कि जी हम यहाँ पे गिरफ्तारियां देंगे, तो अगर यहाँ पे लाखों लोग निकल आते हैं, हर शहर में लाखों लोग निकल आते हैं, तो फिर तो कुछ और सूरत हाल होगी। लेकिन अगर उसी तरह 200, 300, 400 लोगों ने आना है किसी जगह पे और वो भी वर्कर्स को आप भेज दें कि जाएं जी आप गिरफ्तारियां दे दें, तो मेरा ख्याल है इससे जो है ना, जो प्रेशर डालना चाहती है तहरीक इंसाफ, बेसिक उनका क्या है, वो इलेक्शन चाहते हैं। हालांकि इलेक्शन, अगर मैं समझता हूँ, देखिए 2 चीजें इसके अंदर। अब मैं कई दफा ये कह चुका हूँ कि अभी अगर इलेक्शन होते हैं केपी में और पंजाब में जी, इस पर आप समझे कि अगर वफाकी हुकूमत इसकी पीडीएम की है, तो क्या इमरान खान उन इलेक्शन को तस्लीम करेंगे अगर कोई रिजल्ट उनके खिलाफ आया? उन्होंने यही मौका अपनाना है कि जी चूंकि मरकज में पीडीएम की हुकूमत थी, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया और सारे इंतखाबात को रिग किया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर हम मुतनाज़ा इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, और अगर ये इलेक्शन भी मुतनाज़ा होंगे तो ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन इंतखाबात होंगे, क्योंकि मरकज में हुकूमत कोई और होगी, कल को ये सिनेरियो चेंज होगा, सूबे के अंदर किसी और की हुकूमत होगी और कौमी असम्बली के इलेक्शन होंगे, फिर वहाँ पे ये बात होगी कि ये इलेक्शन रिग हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये अगर एक ही दिन अगर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होते हैं, तो ये इससे एक बेहतर मेरा ख्याल है कि रिजल्ट आ सकेगा। बेहतर लोगों को तसल्ली होगी कि हाँ, हमने जो जिन लोगों को वोट दिया है वो मुंतखब होकर आए हैं, तो इन्फ्लुएंस कम से कम हो जाएगा। इन सूरत हाल में तो आप देखें ना, अगर सूबे में इलेक्शन होते हैं, कल को इमरान खान हार जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये जब 4 सीटों की बात थी तो कितना हंगामा था। इन्होंने फिर वही बात करनी है कि जी यहाँ सूबे में चूंकि ये बड़ी धांधली हुई है, यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट इनकी थी, और अभी भी वो कह रहे हैं, आप उनके बयान सुन लें कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट में हमें पीटीआई को उसका एक वजीर भी नहीं लिया गया, और वाकई उसमें नहीं है ये लोग, क्योंकि ये तो रिजाइन करके चले गए थे ना जी। तो कोई बातचीत नहीं हुई, तो जाहिर है जो सियासी जमातें बैठी थी वो सब के सब केयर टेकर में आ गई हैं। तो आप मुझे बताएं, इस केयर टेकर में और मरकज में पीडीएम की हुकूमत में इमरान खान सूबे में ये जो इलेक्शन होंगे, अगर उसमें वो हारते हैं तो क्या वो तस्लीम करेंगे या फिर एक एहतजाज की कॉल देंगे?
ہاں یہ سوالیہ نشان تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. ویسے میں آخر میں ملک صاحب آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح پہلے پشاور میں پھر کراچی میں جس طرح یہ واقعات ہوئے ہیں، جوانوں کا مورال جو ہے وہ تو بلند ہی رہتا ہے ہمیشہ، لیکن اس پہ کیا کرنا چاہیے عوامی سطح پہ؟ بینگ اے جرنلسٹ میں ضرور پوچھوں گا یہ کہ نیبرہڈ واچ کا کانسیپٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ارد گرد نظر رکھنی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے میڈیا والوں کو، اور میڈیا پہ کون سی ایسی چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ ہر بندہ چکنا رہے؟ میرے خیال میں دیکھیں اس پہ تو ایک تفصیل سے ایک علیحدہ پروگرام ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا ایسے چیز ہے کہ آپ دیکھیں جب تک افغانستان میں امن قائم نہیں ہوگا نا اس تک پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا تھا کہ تحریک طالبان اور تحریک طالبان افغانستان دونوں ایک ہی ہیں، لیکن کوئی اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ سابق حکومت میں عمران خان صاحب کی حکومت میں ان لوگوں کو وہاں سے پاکستان لایا گیا، انہوں نے یہاں پہ سوات میں آ کے جو ہے بتخوری شروع کر دی، لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، یہاں پہ اغوا ہونے شروع ہو گئے. اس کے بعد جب دوبارہ اس کو فیصلے کو ریورس کیا گیا، ان لوگوں کو واپس بھیجا گیا. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ اگر 20-25 ہزار لوگ ہیں ان کو اگر افغانستان میں ٹرین کیا گیا ہے اس جہاد کے لیے، ان کو آپ پاکستان لا کے کیسے بسا سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہاں ان کو پاکستان میں بسائیں گے. بھئی اس کا کام ہی سارا جو ہے اس کا کام دستی بم بنانا، خود کش جیکٹیں بنانا، فائرنگ کرنا ہے، تو وہ پاکستان میں آ کے اس کو آپ کیا کریں گے؟ اب یہاں پہ میڈیا کا جو کردار ہے اور پولیس کا، میرے خیال میں کہ دیکھیں ہمیں مل جل کر اس کو کام کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر ان حالات کو آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی بعض جگہ پہ جو پشاور کا واقعہ تھا سیکیورٹی لیبس تھا، کیونکہ اس وقت کسی کو چیک نہیں کیا گیا. ایک تو پولیس کی اس پہ ہے کہ اس کو کم از کم چیک کیا جائے، لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ انٹیلیجنس کی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کو مضبوط بنایا جائے تاکہ جتنا بھی مطلب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ان کے آنے سے پہلے اس چیز کو روکا جا سکے. اور جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے، میرے خیال میں ہمیں پازیٹیو امیج دینا چاہیے. اب دیکھیں نا اسی حالات میں ہم نے اس بات کو اٹھایا کہ خیبر پختونخوا میں 77 افسروں کی کمی ہے، یعنی گریڈ 18، 19، 20 اور 21، یہ 4 گریڈ کے 77 افسر نہیں ہیں. تو میں نے اس خبر کو اٹھایا کہ بھئی صوبے کو افسر تو دے دو، کیسے یہ لوگ مانیٹرنگ کریں گے؟ اس کے بعد آپ نے دیکھا میڈیا نے یہ بات اٹھائی کہ ان کے پاس تھرمل ڈیوائسز ہیں، یعنی وہ آپ کے بلڈ کو دیکھ کے رات کے وقت میں آپ کو فائر کرتے ہیں. آپ ان کو نظر نہیں آتے لیکن آپ کے صرف جسم کے اندر جو خون ہے وہ نظر آتا ہے اور وہ وہاں سے فائر کرتے ہیں. تو میڈیا نے یہ بات اٹھائی کہ یہ اگر نیٹو کا اسلحہ ان کے پاس آ گیا ہوا ہے تو اب چاہیے کہ ہماری حکومتیں بھی ان کو اسلحہ لے کے دیں، جدید تھرمل سائٹس لے کے دیں، تاکہ یہ رات کو ہمیں تیاری رکھنی پڑے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ویل ایکوپڈ ہوں گے تو مقابلہ کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب، بہت شکریہ وقت کا. آغا اقرار ہارون صاحب، جس طرح بات ہوئی، ملک صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. دہشت گردی، چیف آف آرمی اسٹاف کراچی، وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سے بات کی، عزم کیا اور دہرایا کہ سب ایک ہیں. لیکن ان حالات میں وہی بات آپ سے سامنے بھی رکھوں گا، جیل برو تحریک شروع کرنا اور لتاڑنا اداروں کو، اور پھر اسی روایت پہ برقرار رہنا کہ بس میں ہے گا تو بس میں گا. دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو میں یعنی کہ میں بہت اپریشیٹ کروں گا ملک صاحب نے جتنی اچھے طریقے سے یہ پوری آپ کو تصویر کشی کی ہے ملک کے پورے حالات کی. اس پہ مجھے بتائیے کہ ہمیں بہرحال یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ جب ہم نے ٹیررسٹوں کو یہاں بلا کے ان کو یہاں پہ رکھنا اور ان کو پھر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ری ہیبلیٹیشن کرنے کی کوشش کی، تو کوئی نہ کوئی تو پہلی تو بات یہ کہ ذمہ داری لے. ذمہ داری کسی پہ تو آنی چاہیے. اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے فیضی صاحب کہ ہم کہتے ہیں کہ چلو پھر کیا ہو گیا اب آگے چلتے ہیں. تو پھر اسی طرح پھر ذمہ داری کوئی لینے کو نہ دینے کو تیار ہے، نہ کسی پہ فکس کرنے کو تیار ہے. عمران خان جو ہے وہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈال رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ عمران خان نے لوگوں کو لے کر آئے اور دشمن کے بچوں کو بڑھانے کے چکروں میں ہم نے اپنے بچوں کو اپنا جو ہے نا وہ شہید کروا دیا ہے. اور پھر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. اب میں آپ کے کوشچن کی طرف آتا ہوں. جیل بھرو تحت آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں ایک پاکستانی کے طور پہ اور ایک جرنلسٹ کے طور پہ کہ ملک کے حالات ایسے ہیں، ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک نہیں ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہم سروائیول کی موڈ میں ہیں، اور اس پہ آپ پھر سے میرا مقصد ہے کہ کوئی روکی نہیں رہی ہے. ملک میں ہر وقت آپ نے کوئی نہ کوئی ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پولیٹیکل کیوس پیدا کی ہوتا ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ فیضی صاحب یہ بات وہ لوگ سوچتے ہیں جو اس ملک کو سے پیار کرتے ہیں.
میں اس کی ذمہ پیار داری کرنا خود چاہیے نا لیتا اپنے ہوں وطن سے، تو پیار لیکن میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں عمران خان کو تو خود ایک جو ہے وہ ایک سوسائڈل بامبر سمجھتا ہوں آن کنٹری. انہوں نے کوئی کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو اس ملک کو فائدہ دے. جو نقصان اداروں کو جو انہوں نے رگیدا ہے، کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے اداروں کو رگیدا گیا تھا؟ اداروں کے ڈویژن بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا. لیکن وہ بیسکلی خود ایک ہٹ مین ہے، اکنامک ہٹ مین وہ ہے. اور شوکت ترین ابھی گرفتار نہیں ہوئے نا، بھاگ گیا نا یہاں سے. ہم انتظار کرتے رہے کہ اس کو گرفتار کریں گے، اب وہ یہاں پہ نہیں ہے. اکنامک ہٹ مین وہ سارے ہیں. ہم آئی ایم ایف سے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ آئی ایم ایف کو لیٹر رکھوا رہے ہیں. میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، واپس آؤں گا تاکہ آپ اپنے دوستوں کو موقع دیں. یہ آخر میں کہوں گا، عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ ایک ہٹ مین کی پالیٹکس ہے اور ٹارگٹ پاکستان نہیں. لیکن اگر الیکشن چلیں ہونے چاہیے آئین میں جو لکھا ہوا اس کے مطابق، لیکن اگر اس میں کوئی حالات کے تحت چند دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی جیل برو تحریک والی بات ہے اس میں؟ بالکل نہیں ہے. اور اگر آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، آگے پیچھے ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی نے جو خود جو مجھے بتائیں کہ جو آپ ہی کے پروگرام میں، میرے خیال میں کل یا پرسوں کی بات ہے، اپنا حفیظ الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے اور وہ جو باتیں کر رہے تھے کل آئے ہوئے تھے. تو ہم اس کو اگر میں یاد کریں ان باتوں کو، تو آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے خود جو ہے الیکشن کم از کم 3-4 مہینے لیٹ کرائے تھے جی بی میں. جون میں انہوں نے اگست کا دیا تھا الیکشن 18 شیڈول جاری اگست کو کیا تھا، الیکشن جولائی جا کے میں نومبر میں ہوئے تھے، 15 نومبر کو جا کے ہوئے تھے. 3 مہینے لیٹ کیے. جی 3 مہینے لیٹ کیے تھے. تو اگر وہاں پہ الیکشن اور حالات بالکل ٹھیک تھے، پاکستان میں کوئی اس وقت یہ حالات نہیں تھے جو آج ہے. نہیں، بلکہ حافظ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ گرمیوں میں وہاں الیکشن عام طور پہ ہوتی ہیں، یہ تو نومبر میں لے گئے اور ٹرن آؤٹ بھی بہت کم رہا اسی وجہ سے. بالکل آپ کو پتا ہے کہ 15 نومبر کو کیا سردی ہوگی، کہاں کہاں برفباری ہوگی. اب جی بی کی بات کر رہے ہیں، تب ان کو وہی سوٹ کرتا تھا. اچھا یہ کمال کی آپ بات دیکھیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایگزیکٹلی 24 جون کو انہوں نے اناؤنس کیا ڈیٹ 18 اگست کی. 4 دنوں کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا الیکشن نومبر تک. 4 دن کے بعد ان کو بتائیں دماغ میں کیا آیا کہ پولیٹیکلی منور کرتے ہیں اس کو. تو پریزیڈنٹ صاحب تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ان کے لیے منوربلٹی کے لیے. چلیں یہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی جرنلسٹ جناب عبدالقیوم صدیقی ہیں. السلام علیکم صدیقی صاحب. جی وعلیکم السلام. عبدالقیوم صدیقی صاحب، پارلیمنٹ کی چیزیں عدالت میں پہنچ جاتی ہیں، پھر آڈیو لیکس کا سلسلہ رکتا نہیں ہے، یہ سارے معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ وہ آپ نے لطیفہ سنا ہوا ہے کہ ایک بوتل سے جن جو ہے نا وہ مالک اس کا نکالتا ہے، تو جن باہر نکل کے کہتا ہے کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے 1 کنال کا گھر بنا دو. وہ کہتا ہے آقا عقل نو ہاتھ مارو، جی میں گھر بنان جوگا ہوں تو آپ بوتل چ رہنا. تو فیضی صاحب، یار بات یہ ہے کہ یہ ساری چیز جو کچھ ہو رہا ہے اس کو وہی ادارے ٹھیک کر سکتے ہیں جن اداروں میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو دیکھنا سوال بالکل یہیں پہ ہے، اکانومی کا کیا حال ہو گیا ہے، عدالتوں کے اندر مقدمات اور عدالتوں کے تاثر اور اس طرح کی صورتحال. تو اب کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم من حیث القوم جو ہیں وہ ایک کھائی کا سفر ہے جو طے کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کھائی کا سفر جو ہے وہ جب آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں، لڑکنا شروع کرتے ہیں تو تیز تر ہوتا چلا جاتا ہے. اب اس سارے عمل کے اندر اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی ایک فرد یا ایک شخص یا ایک ادارہ جو ہے وہ اپنے طور کے اوپر ان ساری چیزوں کو نہیں روک سکتا یا مینج کر سکتا. تو اس کے لیے اب جو گرینڈ ڈائیلاگ ہے وہ اس کی ضرورت جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے. اب اس گرینڈ ڈائیلاگ کی ایک تجویز ضرور آئی تھی، اور اس تجویز میں وہ اے پی سی کی تجویز تھی، اور اس اے پی سی کی تجویز جو ہے وہ بھی منسوخ ہو گئی، نہ جانے کیوں ہو گئی. باوجود اس کے کہ آپ کے سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہیں، لیکن تمام سیاسی جماعتیں کم از کم اس بات پہ تو متفق ہیں کہ یہ پاکستان بہتر ہوگا، لوگوں کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، تو وہیں پر سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں ان کی موجودگی بھی برقرار رہے گی.
اگر ہم اسی طرح سے دیکھتے رہے کہ جس طرح ہاتھ سے ریت پھسلتی ہے اور چیزیں غیر محسوس طور پر آپ کے ہاتھ سے نکلتی چلی گئیں، تو پھر اس کے بعد پھر ہم ایسے پوائنٹ پہ نہ پہنچ جائیں جہاں پہ خاکم بدہن کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ بچ نہ سکے۔ امید بڑی اچھی چیز ہے، لیکن امید جو ہے وہ کچھ اشاروں کے اوپر، کچھ چیزوں کے اوپر ہوتی ہے کو دیکھنے کے لیے ذمہ داری کا احساس ضرور ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے سب کو اپنا کردار ادا نہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن صدیقی صاحب گرینڈ ڈائیلاگ کی بات بالکل یقیناً، اور اے پی سی بھی ہونی ہے، ملتوی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مؤخر ہوئی ہے کہ آگے چل کے آ جائے گی، لیکن ایک طرف اگر ہم نیشنل اور گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کریں گے، دوسری جانب ہم یہ دیکھیں گے کہ پشاور میں، پھر کراچی میں جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں، ان سارے حالات میں یہ جیل بھرو تحریک جو بدھ سے شروع ہونی ہے، آپ پچھلے دنوں بھی لاہور گئے ہوئے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جیلوں میں گنجائش کتنی ہے اور کتنے لوگ جیل بھر دیں گے؟ جواد فیضی صاحب، یہاں پہ لوگوں کو پیٹ بھرنے کی لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیل بھر دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کہا ہے ٹھیک ہے، ایک وہ آپٹکس کے لیے، سیاست کے لیے ضروری ہے، شاید وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں اب تو کلپس بھی سامنے آ گئے۔ میں اسی حوالے سے کے پی کے ایم پی جو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، ابھی 2 دن پہلے ان کے ساتھ جو ہے بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پہ ان سے، تو پھر میں نے بھی ان سے یہی سوال کیا، میں نے کہا جناب آپ کیا جیل بھرو تحریک کیا حصہ بنیں گے اور جیل جائیں گے؟ تو جو ان کا جواب فوری طور کے اوپر جو ان کا ریئیکشن تھا، انہوں نے کہا میں پاگل ہوں۔ تو یہ تاثر بھی پایا جاتا، اور اب دیکھیں کہ ایک لیڈر جو ہے جو اپنی ضمانت کے کہتا ہے کہ میری ضمانت کرو لیکن میں پیش نہیں ہوں گا، قانونی تقاضے پورے نہیں ہوں گے لیکن میری ضمانت لے لی جائے، اور وہ دوسری ساری دنیا کو کہہ رہا ہو کہ جائیں میرے لیے جیل بھریں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، آپ پہلے اپنی گرفتاری دیں تو پھر شاید لوگ آپ کے پیچھے بھی آئیں گے۔ اب یہاں پہ مسئلہ بڑا ہونا ہے جواد فیض صاحب، آپ کو پتا ہے یہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ہمیں تاریخ پاکستان کی یاد بھی کراتی ہے کہ انگریز کا دور تھا اور وسطیت اور یہ وہ، اس میں مجاہدین آزادی کے جو تھے وہ اپنی جو پابندیاں تھی قانونی وہ توڑتے تھے اور پھر وہ گرفتاری کر دیتے تھے۔ معاشرتوں کے دور کے اندر جو ہے وہ جو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی اس کو بین کیا جاتا تھا دفعہ 144 لگا کے یا دوسرے طریقوں سے، اور پھر جو سیاسی کارکن ہوتے تھے وہ 5-5 کی ٹولیوں میں جا کے یا 6-6 کی ٹولیوں میں جا کے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتے تھے، تو پھر اس پر پولیس کو پکڑنا پڑتا تھا۔ اب یہاں پہ نہ تو کوئی فنڈامنٹل رائٹ معطل ہے، نہ یہاں پہ کہیں دفعہ 144 لگی ہے، ہر جگہ جلسے جلوس کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب ہوگا کیا؟ وہ پھر پہلے تو دفعہ 144 سیاسی کارکن گرفتار ہو گئے، آپٹکس آ گیا، وی کا نشان بنا دیا، چلے گئے، اس کے بعد جا کے کہیں دور چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کو وہ واپس آ جایا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ تو آپ کھڑے ہو جائیں، 144 کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ کو کوئی گرفتار ہی نہیں کرے گا، سارا دن گرفتاری کا انتظار کرنے کے بعد آپ پھر واپس چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ وہاں پر کوئی قانون توڑیں گے تو پھر جب قانون توڑیں گے اس وقت تو پھر گرفتاری ہوگی، مطلب آپ لا اینڈ آرڈر متاثر کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، پبلک جو نقل و حمل ہے اس کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں، تو پھر اس پہ قانون آئے گا اور پھر جائیے گا، پھر جتنے دن پھر تو ضمانت بھی نہیں ہونی۔ نہیں، وہ آج وہ مریم نواز صاحب بھی کہہ رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب تیار ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ دوسری بات قیوم صدیقی صاحب، آج پنڈی میں، راول پنڈی میں ورکرز کنونشن میں شاہد خاقان عباسی صاحب کا خطاب بھی تھا، پھر مریم صاحبہ نے ذکر بھی کیا ان کا کہ یہ جب جیل میں تھے تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ دیدہ نہیں ہوئے تھے، یہاں تو 2-2 دن 4-4 دن ہفتے آنسو نکل آئے اور رونا شروع کر دیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب قائدین کے رونے کی تصویریں وہ چل رہی ہوں گی چینلز پہ، سکرینز پہ، سوشل میڈیا پہ، تو ورکرز جو ہے وہ بڑے خوشی گرفتاریاں دے دیں گے؟ جواد فیضی صاحب، آپ کے اسی سوال کا جواب جو ہے میں محترم شہباز گل صاحب جو ہیں انہی کی زبان میں دوں گا، جو انہوں نے فواد چودھری صاحب کی گرفتاری کے اوپر کہا تھا
کسی نے پوچھا کہ جی وہ آپ کو یاد ہے فواد چودھری صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھ پہ وہ دفعہ لگائی ہے جو نیلسن مینڈیلا پہ لگائی گئی ہے. اور پھر جب وہ رہا ہو کے اور یہی سوال اسی قسم کا صحافی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہودی قوم ہو جائے منڈیلا، نیلسن منڈیلا. تو میں ظاہر ہے دیکھیں سیاسی کارکن جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. ہر پولیٹیکل سٹرگل جو قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کی جائے گی اس کو ہم سپورٹ بھی کریں گے. یہ مطالبہ بھی درست ہے. انتخابات ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ انتخابات حکومت نہیں کروا سکتی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ یہ کیوں نہیں بتاتی ہے، یا حکومت کے اندر لوگ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے جناب. اس میں نہ وفاقی حکومت نے کوئی ڈیٹ دینی ہے اور نہ ہی صوبائی حکومت نے کوئی ڈیٹ دینی ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا آئین کے تحت وہ آئینی ادارہ ہے، اسی نے ہی 218 219 220 224 اس کے تحت جو ہے وہ الیکشن کا انعقاد کرنا ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل اناملی ہے. اس میں جو ہے یہاں پہ آپ کو میں کچھ قانونی ماہرین سے جو ہے وہ بات ہوئی تھی کہ آیا یہ صدر جو ہے وہ اپنے طور پر تاریخ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک اس وقت جو صورتحال ہے وہ قانونی اور اعتبار سے بڑی مختلف سی ہے کہ صوبے کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور آئین کے آرٹیکل 105 جس میں 90 دن کے انتخابات کرانے کا کہا گیا ہے، وہاں پر یہ ہے کہ گورنر اگر اپنی ڈسکریشن میں اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا تو پھر وہ ڈیٹ دے گا. گورنر کہہ رہا ہے میں یہ غیر قانونی کام یا غیر آئینی کام میں نہیں کر سکتا کیونکہ اسمبلی تو میں نے نہیں ڈیزالو کیا ہے. اب اس کے بعد صدر مملکت جو ہیں وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کا سہارا لے کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ سینٹر کے اندر پرماننٹ گورنمنٹ موجود ہے، فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے، وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے. اچھا اگر کسی طرح سے کچھ کر کے صدر صاحب جو ہے وہ تاریخ بھی دے دیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا آرٹیکل 57 کے بعد آتا ہے 58 سیکشن. 58 سیکشن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شیڈیول مینج انتخابات کا وہ جو سارا پروسیس ہے وہ اگر اس کی کوئی تاریخ طے بھی ہو گئی ہو تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے کہ اگر کوئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں تو وہ ایک اگلی تاریخ دے کے صدر مملکت کو صرف آگاہ کر دے گا. اوکے ٹھیک. تو اب یہاں پہ آلدو کہ کچھ تو قانونی آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جناب جو 18ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد تو اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد صدر مملکت کا جو اختیار ہے یا وہ اگر چائے کا کپ بھی پینا چاہیں گے قانونی طور کے اوپر تو وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس کے تابع ہیں. بہت شکریہ جناب عبدالقیوم صدیقی آپ کے وقت کا. اگر صاحب ہم نے کراچی بھی جانا ہے، صدیقی صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بیان کر دیا. یہ جو تھی نا کہ صدر صاحب کو ایسی وہ کریں گے، کوئی کردار ادا کریں گے، کوئی اس طرح کا حکم نامہ دے دیں گے، وہ تو صدیقی صاحب نے بتا دیا کہ چیف ایگزیکٹو کے وہ ایڈوائس کے بالکل یہ ہے. اور دوسری بات ایک آپ ذہن میں رکھیں، اگر فیڈرل گورنمنٹ اگر اپنا ہوتی ہے نیشنل اسمبلی ہوتی اس میں پھر بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی اس کے الیکشن کے لیے تو شاید چیف الیکشن کمیشن کو پوچھ سکتا. اسی طرح جی بی میں بھی یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن پروونسز کے لیے صرف جو ہے وہ گورنر ہے اور گورنر الیکشن کمیشن ہے. ایگزیکٹلی آف کورس ایز الیکشن کے گورنر نے ڈیٹ دے سکتا ہے اور الیکشن کمیشن. لیکن وہ تو جواز ہے نا ان کے پاس کہ نہ میں نے توڑی ہے نہ تحلیل کی ہے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، تو نہ میں اخلاق نہیں کرنا چاہتا. بالکل. تو اب پریزیڈنٹ تو نہیں کر سکتا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروونسز میں صرف گورنر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ایجنٹ ضرور ہے گورنر کا لیکن آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر کی ایڈوائز کے تحت اپنا گورنر لگتے ہیں، اس پہ نہیں اپنا پریزیڈنٹ خود نہیں لگا سکتا گورنر. تو بالکل بہت صدیقی صاحب نے بہت ڈیٹیل اس پہ بات کر لی ہے. چلے کراچی چلتے ہیں. ایک تو افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر پوچھتے بھی ہیں. صدر کراچی پریس کلب جناب سعید سربازی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سربازی صاحب پہلے پشاور پھر کراچی میں یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، آپریشن ہوا اور سارے ادارے یکجان ہیں، یک آواز ہیں، ان حالات میں جیل برو تحریک کا اعلان کر دیا گیا بدھ سے شروع ہوگی، تو کیا سمجھتے ہیں کراچی میں کتنے لوگ گرفتاریاں دے پائیں گے؟ دیکھیے آج جو تھا وہ کراچی میں انہوں نے جو ہے رجسٹریشن شروع کی تھی ورکرز کی، تو ہماری اطلاعات کے مطابق تو اس میں بہت ہی
نہ ہونے کے برابر لوگوں نے جو ہے نا اپنے آپ کو رجسٹر کرایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے میں سن رہا تھا کہ ایک زمانے میں لوگ جو ہے مختلف صوبوں کی جیلوں میں سیاسی لوگوں نے جیلیں کاٹی ہیں, جس میں جو صاحب, ولی خان صاحب, اور اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی لوگ بہت تھے, انہوں نے تو. لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کورٹ اریسٹ کا جو اعلان انہوں نے کیا ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے حوالے سے تو ایک بات کی جاتی ہے کہ ان کے جو سارے لوگ ہیں جو جلسے جلوسوں میں آتے ہیں وہ ناچ گانے کی تقریبات ہوتی تھی وہاں پہ, اور رات کے ٹائم پہ آتے تھے, اور زیادہ تر ان میں وہ کلاس ہوتی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن بھی لاک اپ میں رہنا پسند نہیں فرمائے گی. اگر جلسے جلوسوں کی دیکھیں ایک پالیٹکس ہوتی ہے, ڈائنامکس ہے, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, لیکن جیل برو تحریک کس حوالے سے, کس کورٹ جو ہے یا پولیس آپ کو کس ریزن پہ اریسٹ کرے گی. سب سے پہلے تو بات بھائی یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جس طرح لا کی باتیں ہو رہی ہے, اگر آپ نے کوئی فرض کرے آپ کو اریسٹ ہی نہ کرے کوئی, اور اگر آپ نے کوئی جو ہے کوئی کرائم کیا ہو تو پولیس پابند ہوتی ہے کہ آپ کو اریسٹ کرے, یا کوئی اتنی بڑی چیز ہو, تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کورٹ اریسٹ کیا ہے. یا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے کسی کی انٹروینشن, پھر امپائر کی انگلی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ جو ہے کہیں سے کوئی مدد آ جائے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے. تو اس طرح جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی میں بھی جو ہے, پشاور میں بھی 101 لوگ زیادہ شہید ہوئے, کراچی میں بھی شہید ہوئے, اور ملک کی جو صورتحال ہے اس وقت جو ہے اکنامک چیلنجز ہیں ملک کو, اور ایک طرح کی کال دینا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے لوگوں کی اپنی بڑی لوگوں کی پذیرائی ملے گی کہ لوگ اس وقت جو ہے جو مشکل میں ہیں اور لوگوں کے سامنے کئی چیلنجز ہیں. تو یہ آج جو کراچی میں جو لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہماری اطلاع کے مطابق, تو وہاں لوگ بالکل ہی نہیں آئے, لوگوں نے بالکل ہی, بہت ہی کم لوگ تھے. سربازی صاحب یہ بتائیے گا, سعید بھائی یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے ورکرز کو کہ جیل بھر دے, لیکن خود وہ ضمانت تک کے لیے بھی نہیں جا پا رہے اور ضمانت مانگ رہے ہیں, تو اس کو اہلِ کراچی کیسے لے رہے ہیں, کہ کس طرح سوچ رہے ہیں کہ لاہور میں یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ وہ ایک طرف جو ہے خود وہ بیل پہ بیل اور خود بھی کورٹ ون نہیں جا رہے, اور دوسری صورتحال میں جو ہے اپنے ورکرز کو کہہ رہے ہیں. میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا صرف ایک نیریٹو ہے, بس اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے. شروع سے آپ ان کے جو مطالبات رہے نا ان کو آپ دیکھیں تو یہ اچانک سے یو ٹرن بھی بہت سی چیزوں پہ لے رہے ہوتے ہیں, اور یہ بھی جو ان کا جو ہے یہ لوگوں کی سمجھ میں تو نہیں آ رہا. اور اس طرح کی مارچ جو انہوں نے کال کی ہے, اب کل کا 22 کو لاہور سے انہوں نے کہا کہ ہم شروع کریں گے, لیکن ابھی تک ہمیں تو مومنٹم جو ورکرز کی طرف سے جو ایک ہوتا ہے نا وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا ویسے کوئی اطلاع ہے کہ لانڈی, حیدرآباد یا دیگر جیل میں کوئی جگہ بنائی جا رہی ہو یا صفائی کی جا رہی ہو؟ وہ اس طرح کی اطلاعات تو ہیں. ہمارے جو سندھ کے منسٹر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب نے تو وہ بہکم کہا ہے, اور رانا ثناء اللہ نے بھی یہی بات کہی تھی کہ وہ انہوں نے ایک مشہور جیل ہے, جیل کے اندر ایک وارڈ ہے مرچی وارڈ, ان کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے مرچی وارڈ کی تیاری ہو رہی ہے. کوئی اس طرح کی باتیں تو چلی ہے, لیکن دیکھیے یہ جو کراؤڈ ہے ان کا, یہ جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہے پروٹیسٹر, یہ اس طرح کے سیاسی لوگ نہیں رہے کہ جنہوں نے جو ہے اس ملک میں جنہوں نے جیلیں اور مصیبتیں کاٹی ہیں, 10 سال بند ہوئے, 11 سال. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اب آپ کے سامنے ان کے کتنے لیڈروں نے جو ہے گرفتاری دی, تو یہ رات کیمروں کے سامنے آ کے انہوں نے جو ہے کس طرح سے جو اپنا کیا. اور شیخ رشید کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو ہے کتنے سینئر پولیٹیشین رہے اور گلے لگ کے رو رہے تھے. اور یہ بالکل لوگوں کو بڑا ایک عجیب سا لگ رہا ہے ان کا جو کورٹ اریسٹ کی کال ہے, عجیب سا لوگ لے رہے ہیں. مجھے نہیں لگ رہا ہر جگہ ہمارے کراچی میں تو یہ موضوع ڈسکس بنا ہوا ہے کہ اس میں لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے اور اس کا مذاق نہ بنے ایسے افراد یا ایسے اشخاص کی وجہ سے. بہت شکریہ, جلدی ملاقات ہوتی ہے سعید بھائی, تھینک یو ویری مچ. اگر سب کراچی کا بھی احوال, پہلے پشاور بھی ہم نے جان لیا,
اب کراچی کی بات بھی آ گئی. ہم نے اسی لیے کہ کوئی یہ نہ کہ صدر ہیں ہمارے پریس کلبس کے, ہم نے اسی لیے کہ ہمارے وہ ووٹس لے کے آئے ہیں اور وہ جو ان کے خیالات ہیں وہ ہم ناظرین تک لے کے جا رہے ہیں. اب کراچی کی سچویشن بھی آپ نے سن لی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہنس رہے ہیں بس وہاں لوگ. دیکھیں جی, آپ نے ابھی بات کی کہ کتنی جیلوں میں اپنا کیپیسٹی ہے اور کتنی جیلیں بھری جائیں گی. وہ تو پہلے ہی اوور کراؤڈڈ ہے. نہیں, میں نے کل اس پہ کام کیا, اچھا, کیونکہ یہ آج کل یہی امپورٹنٹ چل رہا ہے نا. پورے پاکستان میں تقریباً 92,000 انمیٹس کی جگہ ہے. اوکے, 92,000. 92,000 کی. اچھا, کل تک میں نے جتنے بھی ہوم ڈپارٹمنٹس ہیں پروونسز کے, ان سے جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا, اس کے تحت 85,560 افراد جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. اچھا, پھر ایک اور فگر لکھیے, ان میں سے 13,000 وہ لوگ ہیں جو بہت بہت چھوٹی مائنیوٹ اس میں ہیں, یعنی کہ سپرنٹینڈنٹ جیل بھی ان کو اپنا فارغ کر سکتا ہے. یعنی کہ 13,000 ہی ہم نکال دیں 85,000 میں سے, پیچھے ٹھیک ٹھاک فگر بنتا ہے. ان کو کم از کم پھر 20-25,000 آدمی اریسٹ کروانا پڑے گا جیل بھرو. کہتے ہیں نا کہ جیلیں کم ہو جائیں گی, اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. اچھا جی, لیٹس سے مثال کے طور پہ آغا صاحب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے, آ گیا کھاتے میں تو آ گیا, ہاں جی, ریکارڈ بن گیا, جی, کیا کریں گے پھر اس کا؟ پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں. اچھا, میں آپ ایک بات سمجھ سکتے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, آپ سمجھ جائیں گے. لاہور میں ایک دو شخصیات ہیں جو کہ 1970 کی جو مہم ہوتی تھی نا, اس کی پیداوار ہے. وہ آج کل بہت قریب ہیں عمران خان کے. یہ میرے خیال میں جیل بھرو تحریک جو ہے نا, میرا ذاتی یہ خیال ہے ان کا آئیڈیا ہے, جو کہ اب ایک بہت پرانی چیز ہو چکی ہوئی ہے. نہیں, ان کے حوالے سے تو پہلے وہ الیکشن کے دنوں میں ٹکٹوں کے حوالے سے بھی بڑی چیزیں آئی تھیں. جی 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 بالکل, آپ پہنچ گئے. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جتنے بھی ہیں نا ادھر سے آئے ہوئے, ادھر سے آئے نا, تو ہاں جی, مطلب یہ ادھر سے آئے ہیں جس جماعت کا نشان ترازو ہے. بات کہنے کی یہ ہے کہ وہ زمانے اور تھے فیض صاحب, دیکھیں زمانے اور تھے. اچھا, جیل بھرو کی جہاں تک بات ہے, جس دوستوں نے کہا کہ کوئی آپ نے کرائم کیا تو جیل بھرو, اوکے, میں کہتا ہوں کرائم کرتے وہ گملہ توڑ دیتا ہے, کہ جو گملہ توڑنا بھی آپ کو پتا ہے کہ حکومت کار خار اس کو دکائی مار دیتا ہے تو اس کو پکڑا جا سکتا ہے. اس سے ہوگا کیا, دس واٹ از ٹو بی, اس کی رزلٹ کیا ہوگا؟ عمران خان نے دونوں پروونشن سے ہم نے توڑ دی یہ سوچ کے کہ فیڈرل گورنمنٹ چلی جائے گی, تو گئی نہیں گئی. تو اب مجھے یہ سمجھ. اچھا, اور آخری بات یہ کہوں گا, پھر آپ دوستوں کے پاس چل جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان خود کیوں نہیں گرفتاری پیش کر رہا ہے. جناب, وہ ایک کلٹ لیڈر ہے. کلٹ لیڈر کا کام یہ ہے لوگوں کو مروانا. تاریخ گواہ ہے اس بات کی. اللہ, چلیں ملتان چلتے ہیں, جنوبی پنجاب بھی چلتے ہیں, وہاں کی جیلوں کا حوال بھی جانتے ہیں. بہاولپور کی جیل بھی بڑی مشہور ہے, اور ملتان میں ہے روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر اور سینئر جرنلسٹ جناب شوکت اشفاق. السلام علیکم. وعلیکم السلام جواد فیضی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. موسم کیسا ہے ملتان کا؟ کیونکہ سنا ہے بدھ سے جیل بھرو تحریک شروع ہو رہی ہے, تو بہت گرم نہیں ہو جائے گا معاملہ؟ معاملہ تو کیا گرم ہونا, بدھ کو یہاں پی ایس ایل کا میچ بھی ہے, اور ویسے بھی یہاں آلموسٹ سارا شہر چوک ہی ہوتا ہے ٹریفک کی وجہ سے. باقی رہی جیل بھرو تحریک, تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا شور کہ جواد صاحب, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی, اتنے عرصے سے میں میڈیا کے ساتھ وابستہ ہوں, کہ یہ جو رہنمائی کرتے ہیں, رہنما جن کو ہم لیڈرز کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم قائد ہیں اور ہم سیاسی جماعتیں چلا رہے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے کچھ ہوں چھپے ہوئے ہوں نہ ہوں, لیکن ان کے منشور بھی ہوتے ہیں, اور اس منشور میں کافی دل لبھانے والی جو ہے نا عوام کو, عام لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ اپنی ڈوئنگ سے, جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو ان کی ڈوئنگ بالکل سیئنگ اور ڈوئنگ, کہنا اور کرنا مختلف ہوتا ہے, اور جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا کہنا اور بنانا بالکل مختلف ہوتا ہے. تو یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو بھی ایسی بات کرتے ہیں, جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو بھی یہ ایسی بات کرتے ہیں. میں پرٹیکولر یہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ اس کو آن بورڈ اگر کرنا چاہیں تو باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سب کا رویہ کم و بیش یہی ہے
اور سب کا رویہ اور یہ کہنا اور یہ توقع کرنا عوام سے بالکل یہی ہے کہ اگر یہ پاور سے باہر ہوں تو یہ ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں، جب پاور میں ہو تو پھر اس سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوا کرتی. اور آج ہم جس ریجن میں ہیں پاکستان جو ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ریجنل جو ہمارے ہمسایوں کی ہم بات کریں گے، ہم اتنا زیادہ لمبی چھلانگ کیوں لگائیں؟ یا ہم اپنے جیسے کسی ملک کے ساتھ کمپیئر کریں گے اپنے آپ کو، تو یہاں حالات دیکھ لیں اور وہاں حالات دیکھ لیں، آپ کو واضح طور پہ فرق آئے گا. دوسری بات جو رہی، جو مین بات ہے آپ کی جیل بھرو تحریک والی، تو میرا ذاتی جو خیال ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اتنی تعداد میں جو توقع کر رہے ہیں کہ جیل کے اندر لوگ جائیں گے ان کے نام کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ لوگ اس وقت جو ہے یہ روٹی روزی، تیل پانی اور بجلی اور جو آپ کا باقی جو ہے گیس ہے اور یہ ایل پی جی ہے، اور اس کو خریدنے کے چکر میں سارا دن پریشانی کے عالم میں رہتے ہیں. اور پھر اس سے زیادہ کام جو کر دیا وہ یہ ہے کہ ایک عام خوراک جو ڈیلی کی خوراک ہے، آٹا ہے، اور اس کے ساتھ جو سپورٹنگ چیزیں ہیں جس کو چھوٹی موٹی گروسری کہتے ہیں، بڑی گروسری جو بنیادی کچن کی بنیادی ضرورت ہے، جو بنیادی کچن کی چیزیں ہوا کرتی ہیں، وہ اب یہ آؤٹ آف ریچ ہوتی جا رہی ہیں. اور جواد صاحب آپ ذرا غور کریں تو اس وقت ملک کے اندر بہت بڑی جو ہے وہ معاشی انارکی ہے. اس صورت میں مجھے بتائیں کہ یہ کیسی لیڈرشپ ہے کہ جو کہیں بیل آؤٹ کرانے کی بجائے عام آدمی کو وہ ان کو یہ پرووک کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے. اچھا شوکت اشفاق صاحب، یہ مجھے یہ بھی بتائیے گا، جب الیکشن ہوئے 2018 کے تو اس سے پہلے اور پھر بعد میں بھی جہازوں پہ جنوبی پنجاب کے بڑے لوگ آئے، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور تب پھر یہ نعرہ مستانہ لگا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا. لیکن پی ٹی آئی کی حکومت 3.5-4 سال رہنے کے باوجود، اور پھر آپ ہی کے علاقے سے اسی وسیب سے وزیر اعلیٰ بھی بنے پنجاب کے عثمان بزدار صاحب، لیکن وہ جنوبی پنجاب بھی کوئی بنا ہے صوبہ؟ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا اور اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی جواد بھائی، میں ایک تو آپ سے عرض کرتا رہوں کہ جو آخری بات آپ نے کی نا وہ میں پہلے بتا دوں کہ شروع میں کی، میں اس کو بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ عثمان بزدار کو انہوں نے صرف وزیر اعلیٰ بنایا تھا، بٹ اس کے پاس یہ کوئی مینڈیٹ نہیں تھا. ایک بات تو یہ ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جنوبی پنجاب ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں الیکٹیبل کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ الیکٹیبل جو ہیں وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ کے ہوں چاہے وہ اپنی سیٹ کے اوپر جیتے ہوں، کیونکہ یہاں اگر آپ ڈی جی خان اور رحیم یار خان یا ادھر جائیں تو وہاں ہم لوگ اپنی جو لینگویج ہے جو لکھتے ہیں یا کہتے ہیں یا بات کرتے ہیں، یا عام پبلک میں عام سینگ جو ہوتی ہے عام لوگوں کا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو اس کی 2 سیٹیں تو گھر کی ہیں، یہ تیسری سیٹ جو ہے یہ اس طرح جیت جائے گا. تو یہ گھر کی انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس بنا رکھی ہیں کہ یہ سیٹ ہم نے جیتنی، اور جب وہ جیت جاتے ہیں تو وہ پھر اس کو نہیں ویٹ کرتے، اس کو نہیں وزن کرتے جنہوں نے ان کو ووٹ دے رکھے ہوتے ہیں. وہ پھر اپنا سودا کرتے ہیں. کس بنیاد پہ؟ یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں پیسے لینے کی بات بھی ہوتی رہی، اور اس کے ساتھ ان کے بارے میں مراد لینے کی بات بھی ہوتی رہی. نہیں لیکن شوکت صاحب پھر وہ جو نعرہ، وہ جو اپنا صوبہ ہمارا صوبہ، وہ تو پھر درمیان میں کی لٹکے رہ جاتا ہے نا پھر ایسی صورتحال میں. تو دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور یہ بڑی مطلب اہم بات ہے کہ یہاں انہوں نے بنیادی طور پہ وہ جو سلوگن دیا تھا اور اس کے اوپر لوگوں کو جمع کیا تھا وہ تھا جنوبی پنجاب صوبہ بناؤ تحریک. جی جو کہ نہیں بن سکا. شوکت صاحب چونکہ وقت میرے پاس نہیں ہے، میں نیکسٹ پروگرام میں ڈیفینیٹلی آپ سے تفصیل سے اس پہ بات کروں گا. بہت شکریہ جناب شوکت اشفاق کا. آغا اقرار ہارون صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا. ناظرین، 20 فروری سماجی انصاف کا عالمی دن ہے. نگاہ دوڑائیے گا کہ ہم سوشلی مساوات پہ
कायम मुआशरा चाहते हैं, क्या दूसरे को हक देते हैं, स्पेस देते हैं। बड़ी तफसील से बात करना चाह रहा था लेकिन इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी कि इस पे मैं बात करने से अब कासिर हूँ, वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक दे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।